अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सोशल मीडिया की जबान बंदी, अदालती रिमार्क्स पर बराह रास्त उज़र, इदारा जाती हदूद का तयन, हुकूमत सर पे कफन बांधे इदारों के दिफा में धूम से निकली है। हुकूमत के बकौल अदलिया अपने रिमार्क से पार्लिमानी किरदार को अंडरमाइन कर रही है और कुछ सारिफीन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इदारों का वकार मजरू कर रहे हैं। सो दोनों का हद अदब में रहना लाजिम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक बिल के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया कि जिसकी सरबराही राना सनाउल्लाह करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने काबीना की मुशावरत से एक स्पेशल कमेटी कायम कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब वो कन्वीनर है उस कमेटी। सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ सियासी बातें नहीं होती हैं, सोशल मीडिया के जरिए हेट स्पीच भी फैलती है। बच्चों के जो अब्यूज की वीडियोस हैं वो भी इसमें आती हैं। तो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म। तो इस हवाले से ये सारी कोशिश की गई। एहतियात के दामन को ना छोड़ते हुए वफाकी हुकूमत ने उस पे सियासी मुशावरत के लिए एक पॉलिटिकल कमेटी भी कायम कर दी गई है और उनकी रिकमेंडेशंस को सामने रख के इसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। आज ही सहाफती तंजीमों और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हद के इज्जत बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद के इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। किसी शख्स की जाती जिंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाए जाने वाली खबरों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। हद के इज्जत के केसेस के लिए खसूसी ट्राइब्यूनल्स कायम होंगे जो कि हुकूमत खुद करेगी, जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम की सूरत में हाई कोर्ट के बेंच केस सुनने के मिजाज होंगे। दौरान इजलास अपोजिशन ने हद के इज्जत बिल के खिलाफ पंजाब असेंबली के अंदर भरपूर एहतजाज किया। अपोजिशन ने काला कानून नामंजूर, काले करतूत नामंजूर के नारे लगाए। बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी अपनी नशिस्तों पर आवेजा किए गए। अपोजिशन ने ऐलान किया कि बिल को मुस्तरद करते हैं। सहाफियों ने भी हद के इज्जत बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए असेंबली इजलास का बॉयकॉट किया। सहाफी बरादरी का यह कहना है कि आज जो कुछ ऐवान में हुआ है ये जमहूरी अमल नहीं है, ये कोई जमहूरी बिल नहीं है। हुकूमत ने सहाफी बरादरी पर शब खून मारा, जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, आजादी सहाफत पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रोडा, एब्डो, पीपीओ, पीका हर दौर में नाजरीन मीडिया के हदूद का सिर नौ तयन किया गया है। मीडिया की ही लाइब्रेरियों में ऐसे बेशुमार तकरीर मौजूद हैं कि जो अपोजिशन बेंचों पे बैठने वाले ने मीडिया के हक में की, मगर बेंच बदले तो इरादे भी 180 डिग्री पर बदल गए। वजीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा हिस्सा अदालती रिमार्क से मुतल्लिक था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कश्मीरी शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का यह कहना था कि उन्हें अब हर सूरत में बंदा चाहिए। एक आदमी को अगवा करके रखा हुआ है, अपने ऊपर से अगवाकार का लेबल हटवाइए। सेक्रेटरी दिफा जाती हैसियत में पेश हों, वगरना वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। अदालत ने हुक्म को 3 बजे तक का वक्त दिया और वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई तो वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत में पेश होकर यह बताया कि मगवी आईएसआई के पास नहीं है। आईएसआई पर इल्जाम है मगर वो इस इल्जाम की तरदीद कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब मामला आईएसआई और एमआई के दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया है। वो अपनी नाकामी बता रहे हैं। मैं जब जजमेंट दूंगा तो यह मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा, अगवा से कहीं और निकलेगा, यह भी कहा। और यह मामला इतना सादा और आसान नहीं है बकौल जज साहब। इस केस में एक मिसाल कायम होनी है। एक तरफ मैसेंजर भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजारत दिफा के वकील से यह सवाल किया कि क्या आप कभी अगवा हुए हैं? अगवा होने वालों पर जो गुजरती है वो उन्हीं को पता होता है। अदालत ने कहा कि सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रहता, उन्हें अपनी औकात में रखें, उनके बगैर भी मुल्क चल सकता है। सेक्टर कमांडर कौन है? ज्यादा से ज्यादा 18 ग्रेड का अफसर होगा। आपने उसे आसमान पर बिठाया हुआ है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हदायत दी कि सेक्टर कमांडर का बयान लेकर कल पेश करें। यह हमारी तारीख में पहली बार हो रहा है कि जब एक तफ्तीशी अफसर को सेक्टर कमांडर से बराह रास्त तफ्तीश का हुक्म दिया गया है। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पहले वुज़रा को तलब करेंगे और फिर वजीर आला को तलब करूंगा। वजीर दिफा आजम नजीर तारड़ ने 2 टोक अल्फाज में यह वाजे कर दिया है कि फाजिल जस्टिस के ये रिमार्क्स अदलिया के तय करदा हदूद से बाहर हैं। उनका कहना है कि ये अदलिया की जानिब से किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं। वजीर आजम और काबीना अरकान की अदालत तलबी किसी जज का मैंडेट नहीं।
یہ کہنا سیکرٹری سارے آ جائیں وہ نہیں سیٹسفائی کریں گے تو پھر افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں، ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے، یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے۔ افواج پاکستان کی بات رہی تو انہوں نے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے۔ دے آر ناٹ سپوز ٹو انڈلج انٹو دیز ایکٹیویٹیز۔ آئین کا آرٹیکل 248 جو ہے وہ وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو مخصوص پروٹیکشن فراہم کرتا ہے کہ ان ڈسچارج آف دیئر آفیشیل ڈیوٹیز دے آر ناٹ supposed to any legal proceedings۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عسکری اور دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتوں نے نبھانی ہیں تو نظام کیسے چلے گا؟ عدلیہ کی جانب سے پارلیمانی کردار کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کو اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی کابینہ کو اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہو۔ پولیس تفتیش جب جاری ہو کسی معاملے کی تو پھر عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی۔ یہ وقت سے پہلے یا پریمپٹ کرنا اور پھر اتنی سخت باتیں کہہ دینا میرے خیال میں یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے عین مطابق نہیں ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرح کی کیفیت دکھائی جاتی ہے کہ جیسے اداروں میں ٹکراؤ ہے۔ جو انتظامیہ ہے، جو ایگزیکٹو برانچ ہے، وہ عدالت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، جیسے عدالت ان کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے۔ یہ سیاسی بقا کی کرشمہ سازی ہے۔ نون لیگ کل تک ووٹ کو عزت دو کے دفاع میں 2 قدم آگے کھڑی تھی اور آج اداروں کو عزت دو کے دفاع میں صف اول میں ہے۔ یہ بیانیوں کا بدلاؤ ہے اور ہر جماعت اس تغیر سے گزر چکی ہے مگر سیکھی کچھ نہیں۔ آج میاں صاحب عوام عدلیہ تحریک انصاف سے گلہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں چلے۔ گزشتہ روز نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ 1993 میں ہماری حکومت کا تختہ کیوں الٹا۔ کرپٹ ججز کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کون سے گلہ ہے کہ ہمیں تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا اور وہ خاموش رہے۔ میاں صاحب نے طیارہ ہائی جیک کیس میں اپنی 27 سال کی سزا کا ذکر بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ منتخب وزیر اعظم کو جیلوں میں ڈالا گیا، سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی اور جب کچھ نہ بنا تو 7 سال کے لیے ملک بدر کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ماضی کے سبھی حوالے دیے مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ عین ملنے والی سزاؤں کے بیچ ملک سے کیوں چلے گئے، کیسے چلے گئے، کس کے کہنے پہ، کس کی اجازت سے چلے گئے، اور جو وزیر اعظم گزشتہ 1 سال سے سزا کاٹ رہا ہے اس کو سیاست کوئی خراج دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں۔ ہمارے وزراء اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بجا، جس نے ڈیل یا سمجھوتا نہیں کیا کیا اس کا مقدر آج بھی جیل، پھانسی یا پھر سیاست سے تاحیات دوری ہی ہوگا، یا پھر ماضی سے ڈسا ہوا ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم کو سمجھوتوں سے بچا سکتا ہے؟ That's the $1 million question۔ آج مقامی عدالت نے عمران خان کو 9 میں اور آزادی مات سمیت 3 مقدمات میں بری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بریت کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ مقدمے کے مطابق عمران خان نے دیگر افراد کو اکسایا مگر ان کے خلاف ریکارڈ پر کوئی ثبوت و شواہد موجود نہیں۔ ایک ملزم کو بغیر کسی وجہ کے اس کے قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے کیس ٹھوس شواہد پر مبنی نہیں۔ پروسیکیوشن اگر موجود شواہد ریکارڈ کرواتی ہے تب بھی عمران خان پر جرم ثابت نہیں ہوتا۔ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پروسیکیوشن کی سٹوری انتہائی مشکوک بن گئی ہے۔ کیس موجودہ شواہد کی روشنی میں چلایا گیا تو عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوگا مگر عمران خان کو اور بھی دریا ہے ناظرین کہ جنہیں انہوں نے عبور کرنا ہے۔ میاں صاحب کا عمران خان سے شکوہ بجا، کیا اب انہیں نظام سیاست سے کوئی شکوہ نہیں؟ میاں صاحب اپنی حکومت سے کچھ تقاضا کر سکتے ہیں۔ میاں ماضی سے جڑے کچھ کرداروں کا ذکر تو کر رہے ہیں مگر میاں صاحب اپنا سیاسی بیانیہ بدل چکے ہیں۔ کیا سیاست میں کیا گیا یہی گناہ سیاست کی ساکھ کو ہلانے کے لیے کافی ہے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، we're going to be right back۔ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما فیڈرل منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن رانا تنویر صاحب موجود ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں سینیٹر اون عباسی بپی صاحب، ریجنل پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ رانا تنویر صاحب آپ سے آغاز کروں گی، فرمائی دیجیے گا کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ لوگوں کی اپنی حکومتیں ہیں، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، تو میاں صاحب جب وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں اور احتساب کا ذکر کرتے ہیں تو کس سے خواہش کر رہے ہیں؟ کس نے روکا ہے؟ بنائیے کمیشن، شروع کیجئے تحقیقات، کاٹیے FIR۔ مہر بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ایک چیز جو ہوئی ہے جو تاریخ کا حصہ ہے اس کا ذکر کرنا یا بات کرنا، اور یہ اوور اے پیریڈ یہ سلسلے چلتے رہے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں تو بات تو کرنی چاہیے نا۔ جو آپ بات کرتے ہیں آگے بات چلی جاتی ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ اس میں آگے بڑھیں تو اس میں بھی دیکھ لیں گے، لیکن میرا خیال ہے میاں صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے
کہ ساری قوم کو بتایا کہ حقائق کیا تھے اور اس وقت ہوا کیا تھا. جو 2017 میں جو بات ہوئی, 2014 کے دھرنے تھے وہ کس طرح کیے گئے, پیچھے کون سے لوگ تھے, اور وہ ذکر انہوں نے سارا کیا ہے. میرا کم سے کم بات تو کرنی چاہیے تاکہ چیزیں بہتر ہوں, سیدھی ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس میں کوئی حرج نہیں, بجائے اس کے کہ یہ بات کی ہے تو یہ کیوں نہیں کی, یا یہ ہوا تو اس کو یہ بھی کریں. تو میرا خیال ہے جتنی بات ہوئی ہے اس کو آپ اپریشیٹ آپ کو کرنا چاہیے. رانا صاحب, جب سے آپ کی 16 ماہ کی حکومت آئی تب سے نہ صرف بیانیہ بدلا مگر سچ کو بھی سلیکٹو طور پہ پیش کیا گیا. جنرل باجوہ کے اوپر سوال کے اوپر مریم نواز نے تب کا نیکسٹ کوسچن پلیز, اس کے بعد نواز شریف صاحب کے گجرانوالہ جو تقریر تھی اس کے تمام تر مندرجات تبدیل ہو گئے اور توپوں کا رخ صرف اور صرف جوڈیشری کے اوپر ہے. بات کرنا مسئلہ نہیں ہے, 100% بات کرنی چاہیے لیکن اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے, درستگی کے اوپر بھی چلنا چاہیے. مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ عدلیہ کے کردار پہ فوکس کریں, نہ کہ دیگر مبینہ کردار جو کہ جن کا ذکر آپ خود کرتے آئے ہیں ان کا ذکر نہ کریں. کیونکہ کیوں, آپ کی حکومت فریجائل ہے, آپ کسی کے آسرے پہ کھڑے ہیں, یا پھر مسئلہ پڑ جائے گا, کیا بات ہے؟ سلیکٹو ٹروتھ سے مسئلہ ادھر نہیں. میں ایسی بات نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بات انہوں نے میرا زیر اسلام کی بھی کی ہے, جو اس وقت جو پیچھے رہ کر جو کام کرتے ہیں سارے لوگ. نہیں, نام نہیں لیا سر. نہیں, میرا نام لیا ہے انہوں نے, چلے نہیں ہو, لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں جو ججز تھے یا جو کردار تھے عدلیہ کے, عدالتی جو اس وقت ججز نے فیصلے کیے, میں یہ مجھے بتائیں کہ جو پیچھے جو بھی ہو, جو ڈورے ہلا رہا ہو یا جو کر رہا ہو, جو کردار ہوتے آگے, بات تو نہیں پہ ہوتی ہے زیادہ. اگر ایک بندہ فائر کر رہا ہے اس کا ہی ایف آئی آر میں آئے گا نا, پیچھے کس نے کہا, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, اس کو ایمونیشن دی, اس کا ذکر نہیں ہوگا. اس کا ذکر نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو اس طرح نہیں ہوگا. آپ کی حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ لوگ ریفرنسز بھیجیں گے یا اس پہ کام کریں گے, کمیشن بنائیں گے؟ نہیں, میری بات سنیں نا, میں یہ جو مورے باندھتے ہیں, جو آگے یہ کردار لوگ ہوتے ہیں, یہ اگر کام نہ کریں تو میرا چیزیں سیدھی ہو جائیں. جس طرح بھی کوئی ججز نے ایک خط لکھ دیا ہے, 6 ججز نے, بھائی آپ خط لکھنے کے بجائے آپ ایکشن کریں. آپ کے پاس پاور ہے, کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے اختیار کہ کوئی آپ کو اگر کسی ایسے کام کے لیے اپروچ کرے, پریشر ڈالے یا سفارش ہی کرے, تو میرا حال میں کسی جج کو فون کروں تو مجھے تو صرف کل کو کنٹیمپٹ کا نوٹس آ جائے گا. لیکن یہ بات جو ہے بڑی بے قصولی اور عینی اور قانونی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ جو آگے کردار ہوتے ہیں, جو کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بات تو نہیں کی ہوگی. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اے بی سی نے کیا کہا, کیا ہوا, کون تھا, کس طرح ہوا. وہ تو بات چلی جاتی ہے نا, انکوائری کریں, نہیں تھا, میں تھا. اب یہ لوگ تو سامنے تھے جنہوں نے جو 2014 میں یا 2017 میں سارا کھیل کھیلا ہے, جو آج بھی کھیلا جا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی حکومت سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے, احتساب کریں گے؟ دیکھیں, لینا چاہیے, لیکن آگے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے کرائسس ہے, بڑا ڈیپ کرائسس ہے, اکنامک کرائسس ہے, گورننس کا کرائسس بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بنا ہوا ہے. لیکن اگر میں بات کروں گا پھر ادھر واپس میں آ جاؤں گا عدلیہ پہ, اگر کوئی موجب ہوئی ہے تو اس وقت جو جسٹس وہ جو جسٹس منیر صاحب تھے, جو لانگ ٹائم بیک جو اس وقت بات, تو اس وقت سے یہ کام شروع ہوا ہے نا. سر مسئلہ اگر آپ مجھے اجازت دیں, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر نواز شریف صاحب کرتے ہیں, بات ادھر تک نہیں رکتی. اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, آدھے سچ کے ساتھ درستگی نہیں ہوتی. مگر میں دوسرے نقطے پہ آؤں گی. سینیٹر بپی میاں صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, لندن جا کے سازش کی, اور بہت سے صحافی ایسے بھی منظر عام پر آ رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں تب کے کرداروں کی, بلکہ محسن بیگ صاحب, میجر عامر, لقمان صاحب خود, جنرل سعید کی کال, یہ ساری باتیں وہ خود آ کے بتا رہے ہیں لقمان صاحب اور دیگر لوگ. تو اب ایک لندن پلان میاں صاحب کا, ایک لندن پلان کا ذکر خان صاحب کرتے ہیں, مگر چھرا گھونپنے کی بات کرتے ہیں. تو اب آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے, کیونکہ آج آپ لوگ ریسیونگ اینڈ پہ اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں, کیا اکراس دا بورڈ جانچ پڑتال ہونی چاہیے؟
بسم اللہ بیوی ذرا اس کو تھوڑا وائڈر کینوس پہ دیکھتے ہیں. اگر میاں صاحب کو وہ ساری انٹرونشنز بری لگ رہی ہیں جو 1990 کی دہائی سے لے کے 2018 تک کی ہیں, از ہی ریڈی ٹو ایکسپٹ کہ 2022 میں بھی پھر انٹرونشن ہوئی تھی؟ مطلب صرف یہ نہیں کہ جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے میں اس پہ تو تنقید کر لوں, تو 22 میں جو رجیم چینج ہوا تھا اس پہ بھی وہ نہیں کریں گے. سو ایشو یہ کہ نون لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل پرابلم ہے. وہ پہلے پریشرائز کرتے اور پھر اس کے بعد جہاں وہ کریکٹ اسیسینیشن بھی کر دیتے. اب عدلیہ کی جو بات مزاحد نقوی کی کر رہے تھے وہ مزاحد نقوی کے لیے نہیں تھا. اٹ واز بائی اینڈ لارج میسج فار ایوری پرسن ان دی جوڈیشری کہ اگر تم لوگوں نے کوئی ایسا سٹانس لیا جو مجھے سوٹ نہ کرتا ہوا, تو جس طرح میں نے ثاقب نثار کو ایکسپوز کیا تھا, عطا بندیال کو گندا کیا, میں نے جسٹس کھوسا کو گندا کیا, میں تمہیں بھی اسپیئر نہیں کروں گا. آپ یہ دیکھ لیں جسٹس بابر ستار کے حوالے سے طلال چودھری کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, واٹ واز اٹ آل اباؤٹ. آج عطا طارق نے اسٹیٹمنٹ کر دی ہے جناب جسٹس کیانی کے حوالے سے, وہ جو ایک شاعر مسنگ ہوا ہے. یہ نون لیگ کا ایک وتیرہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی لوگوں نے پہلے اداروں کو ایک چیز میں بھی یہ کلیئر کر دوں. آپ یہ دیکھیے, آپ اس پورے بیانیے کو دیکھیں, اٹ واز آل اباؤٹ نیریٹو. میاں صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جو عمران خان یا پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے سارا پائے اپنے پاس لے گئی ہے, اس میں سے تھوڑا شیئر مجھے بھی دو. شہباز شریف اب نون لیگ کا صدر نہیں, میں صدر ہوں. مریم جو ہے ویسے یہ جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پہلے کیری کرتی رہی ہے, تو ہی جسٹ وانٹڈ ٹو کنوے کہ جناب یہ فلان جو کردار تھے فوج میں انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا. Is he ready to go that far to see کہ جی اس ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ He will not. It is just purely bringing a narrative. اور جیسے رانا صاحب نے کہا کہ کرائسس اتنے بڑے ہیں کہ ان کو کمپیٹ کرنا شاید اس حکومت کا حصہ نہیں ہے, وہ ریزالو نہ کر پائے. نیریٹو بنانا بہت آسان ہے کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. مگر بپی صاحب مجھے اجازت دیجیے, بیانیوں کا بدلاؤ تو ہم ہر جماعت کے ساتھ دیکھتے ہیں اترتے وقت کے ساتھ. ہر جماعت اس تغیر سے گزر چکی ہے, سیکھی کچھ نہیں ہے. آپ اپنی مثال لے لیجیے, سیم پیج سے لے کے بگیسٹ ڈیموکریٹ سے لے کے, اور آج آپ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میرا مطلب آپ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا غداری ہے, آج آپ کے لیڈر خود کیا کر رہے ہیں, آپ سب خود کیا کریں. سوال یہ ہے کہ اگر آج میاں صاحب عوام عدلیہ اور تحریک انصاف سے گلہ کر رہے ہیں تو یہ گلہ تو آج عمران خان بھی کر رہے ہیں, مگر ایک پیج پہ آپ سب کب آئیں گے؟ اور کیا آپ ہاں میں نے نا بہت سارے ٹاک شوز میں بات کرتے گیا کہ ہمارا تو پہلی باری تھی نا, ہم تو اس سے پہلے کچھ 4 دفعہ حکومت میں نہیں آئے تھے. نون لیگ کی گورنمنٹ یا رانا صاحب کی حکومت تو یہ 4تھی دفعہ اپنی ٹرم لے رہی ہے. Have they learned the lesson? ہم نے تو we learned the hard way. ہمارا پہلا دفعہ, اور میں نے پبلک ہی کہا ہے, there is always a cost for one page. یہ جو one page پالیسی ہے اس کی اپرچونٹی کاسٹ بہت بڑی ہوتی ہے. ہم نے پہلی دفعہ اس کو شاید پے بھی کیا, بٹ یہ تو 4تھی دفعہ one page پالیسی پہ جا رہے ہیں. Are they willing to accept it کہ this will not work for Pakistan and this whole society? ہم اپنا پہلا سبق سیکھ کے آگے چلنے کو تیار ہے, بٹ they are not. کیونکہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں نا آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہم نے ایک دفعہ مزہ لیا, we paid the cost. یہ 4تھی دفعہ مزہ لے رہے ہیں, they haven't learned it. This is how it's going to be like. لیکن یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو میاں صاحب بلڈ کر رہے ہیں, at the end he doesn't really believe it. یہ کانفرنٹیشن میں جاتے ہیں, یہ جائیں گے. آپ نے گجرانوالے اسپیکر کس نے کہا ہے وہ کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں. یہ سب کدھر کر رہے ہیں؟ ان کی حکومت تو آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے دفاع میں اتر رہی ہے. آج بھی رانا تنویر صاحب, آپ کے وزیر قانون نے تقریر کی, جوڈیشری کو اس کے لمٹس یاد دلائے. جوڈیشری کے حوالے سے انہوں نے بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ کس طرح آپ کی جوڈیشل پروپرائٹی کے تقاضے کیا ہیں, کس طرح پارلیمان کا تقدس اور آئینی کردار جو ہے وہ انڈرمائن ہو رہا ہے. بڑی ایکسیپشن انہوں نے ٹریکوٹمی آف پاور کی بات کی. بٹ دا پوائنٹ از سر اوور ہیئر کہ اگین آپ لوگ یہ لیکچرز تو آ کے ٹی وی پہ دیتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ سیم کمیٹڈ ٹو دا کاز. آج اب عدلیہ کے ساتھ آپ محاذ رائی پہ اگر اتر رہے ہیں, ججز انڈیپینڈنٹ پوزیشنز لے کے کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ ایک نیا محاذ کھول رہے ہیں. نہیں, میں بتاؤں, میں یہ بات نہیں ہے. اگر پاکستان میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کا آپ کو یاد ہوگا 93 میں بھی کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور یہ چیزیں ان کی ایک ہسٹری ہے. اور جتنی جیلیں ہم نے بھگتی ہیں, جتنی جلا وطنی ہم نے بھگتی ہیں, پی ایم ایل این نے اور ان کی قیادت نے, شاید ہی کسی نے بھگتی ہیں. یا کیا کیا نہیں ہوا جو 2017 کی بات کر رہے تھے, یا جس طرح وہ جے آئی ٹی بنتی رہی, اور جس طرح سٹنگ پرائم منسٹر. ہمارا کنڈکٹ جو ہے, اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو ساری تاریخ سامنے آ جانی چاہیے. تو رانا صاحب ایک گستاخی کروں, ایک سوال کر لوں آپ کی خدمت میں. مسئلہ یہ کہ تمام تر باتیں بجا تھیں, ہمارے وزراء اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بجا سر آنکھوں پہ. مگر اگین جس نے ڈیل یا سمجھوتا نہیں کیا, کیا اس کا مقدر آج بھی جیل, پھانسی, یا پھر سیاست سے تاحیات نااہلی ہے, یا پھر ماضی سے ڈسا ہوا ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم کو آج سمجھوتوں سے بچا سکتا ہے؟ دیٹس دا بگ کوشچن. میاں صاحب جب 13 میں بنے, میں پھر وہ ہسٹری آ جائے گی
کہ جس طرح آگے آ جائیں نا, ماضی میں رہ رہے ہیں آپ, آگے آ جائیں. ماضی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک آپ کو بتائیں تاریخ ہے کہ جتنی دفعہ بھی وہ جے آئی ٹی میں پیش ہوتے رہے, سٹنگ پرائم منسٹر کبھی ہوا ہے یہ, پھر جب وہ بیٹی کے ساتھ عدالتوں میں جاتے رہے, اور شہباز صاحب کس طرح پیش ہوتے رہے, ہم سارے کس طرح جیلوں میں جاتے رہے. میرا سوال نہیں سمجھے شاید. مسئلہ میں سوال سمجھ گیا ہوں, لیکن میں بتاؤں کہ 13 میں جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بنے تو بنی گالا وہ چل کے گئے جی, وہاں انہوں نے کہا کہ بالکل آپ چلیں 35 پنکچر کی. وہ کل انہوں نے بات بھی کی ساری کہ میں گیا تو وہاں پہ میں نے کہا کہ جی اس 35 پنکچر کو چھوڑیں, اور وہی وہ 35 پنکچر والی جو بات ہوئی پھر وہ آپ کے سامنے ہے, پھر وہ جو کمیشن بنا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بار بار ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کریں. سینیٹر بپی کا سوال ہی لے لیجئے نا, وہ کہتے ہیں 2022 میں اگر مداخلت ہوئی اس کے بعد سے اب تک جو ہو رہا ہے سسٹم اور پارلیمان اور جمہوریت مضبوط ہوئی ہے, کمزور ہوئی ہے. ڈفرینٹ ویو ہے, اس بات پہ بھی آ جائیں. میرا اس میں ڈفرینٹ ویو ہے بالکل ٹوٹل جو ہسٹورک ہے, کہ ہسٹری بالکل آپ کو بتائے گی کہ اس وقت بھی جو اسمبلی تھی اس میں ان کی گورننس کا یہ حال تھا کہ سارے جو ان کے لائز تھے یا ان کے اپنے ایم این ایس 30-35 وہ ہمیں کہتے تھے جی آپ عدم اعتماد پیش کریں. یعنی اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں, اگر عدم اعتماد پیش کر دیا تو آگے سے کیا ہوا, کیا وہ لیٹر لہرایا گیا, کیا وہ سائفر کی کہانی گھڑی گئی, کیا وہ وہاں ڈپٹی اسپیکر نے جو وہاں پہ وہ سارا کام کیا اور پھر اسمبلی ڈیزالو ہوئی, وہ غیر آئینی تھا, غیر آئینی تھا. مگر سر پھر آپ ایک اور بات بھول رہے ہیں, اس کے بعد جو تلاشیاں ہوئیں, گرفتاریاں ہوئیں, مقدمات ہوئے, دہشت گردی کے مقدمات بنے, آج بھی لوگ جیلوں کے اندر ہیں, آج بھی بلک رہے ہیں. فار انسٹنس میری بات سن لینا, اگر اس وقت یہ ڈیموکریٹک ہوتے, عدت کے فیصلے آئے الیکشن سے پہلے, کیا نہیں ہوا, اس پہ کیوں نہیں آپ بات کرتے, یا صرف وہی ججز خراب تھے جن نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا؟ اگر میں بتاؤں کہ اگر کچھ ذرا بار بھی ڈیموکریٹک یا پولیٹیکل ان کے اندر کوئی ویلیوز یا انسٹنکٹ ہوتا تو آنیسٹلی یہ بیٹھتے اپوزیشن میں اور سسٹم آگے چلتا اور یہ بینیفیشری ہوتے. ان کو پتہ ہے سارا, میں بابی صاحب کو بالکل پتہ ہے کہ کیا اسمبلیاں ڈیزالو یہ کرنی چاہیے تھی, ان کو پروینشن غلط تھا سر, یہ تو کر دیا نا ڈسکلیمر. اب میں آپ سے آپ کے ڈیموکریٹک کریڈینشل جاننا چاہ رہی ہوں رانا صاحب. تو بات آپ کیوں نہیں کرتے کہ ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشن ہے ان کی جو سینکٹیٹی ہے یا ان کی مقبولیت ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں. رانا صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں سیاست سے ہٹ کر, آپ کہتے ہیں کہ نہیں, رانا صاحب ایک سوال بس, آپ کہتے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر نواز شریف ہے, رائٹ, جو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کے اوپر توجہ ہی نہ دے, وہ اسٹیٹسمین ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, 18 کے الیکشن میں جو بھی ہوا اس کے بعد ہم اسمبلی میں آئے, ہم نے کہا جو بھی ہوا ہے جس طرح بھی آپ سلیکٹ کر لیے گئے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. آگے سے چور ڈاکو اور گالیاں دی گئیں, مقصد یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یا ڈیموکریٹک پروسیس چلے, لیکن آگے سے جس طرح کا بیہیویئر رہا ہے, اب آپ جو بات کرتے ہیں ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں. آپ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے بپی صاحب, آپ کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز صحیح کہہ رہے ہیں رانا تنویر صاحب, اتنے کوئی حسین نہیں ہیں, نہ ہی آپ نے پارلیمان اور اپنے قبیلے کو کبھی اتنی اہمیت دی ہے اور مضبوطی دی ہے کہ جس سے آپ اسٹرینتھ ڈرائیو کر سکے. آئی مین دیٹ از انفارچونیٹلی, اس سے بحث نہیں کی جا سکتی اس پوائنٹ کے اوپر. I accept that. میں نے اس میں کون سا طرح, میں نے کہا ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی, لیکن غلطیوں کا جتنا ہم نے خمیازہ اب بھگتا ہے میرے خیال میں this is more than actually we deserved. اور میں نے پھر کہا we learned the hard way but have they learned it. میں نے جیسے ایگزامپل دیا آپ کو, میں نے 3 چیف جسٹس کا آپ کو حوالہ دیا, ثاقب نثار صاحب, عطا بندیال صاحب اور جسٹس کھوسا صاحب, سب کی کریکٹ اسیسینیشن ہوئی ہے. اب اس وقت طاقت کے مزے میں 1 پیج پہ یہ کھڑے ہیں اور ان کو پیچھے اتنی سپورٹ ہے, یہ کسی کے اوپر چڑھ دوڑتے. آج جسٹس جہانگیری نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, آپ کی نظر سے گزری ہوگی, پٹن کی نیوز پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کیا آپ لوگ حلف دے سکتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ووٹوں کو نون لیگ میں اور نون لیگ کے ووٹوں پی ٹی آئی کے کالم میں شو کیا ہے. الیکشن کمیشن کے بندے کے پاس جواب ہی تھا, میں حلف اٹھانے کے تواروں کہ ہمارے ووٹوں کو ری شفل کر کے ان کے ووٹ دکھایا گیا. رانا صاحب نہیں اٹھائیں گے. دا پوائنٹ از, میں آج آپ کو اور پروڈکٹ کر دیتا ہوں, ابھی تک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ٹھیک چل رہے ہیں ان کے ساتھ, کسی دن اگر انہوں نے ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا پولیٹیکل لیوریج دے دیا, خان صاحب کی شاید لائیو سٹریمنگ کی آواز سنا دی, اگلے دن یہ ان کی طاقت کے نشانے پہ آ جائے گا. ہاؤ ڈیئر یو سی, یہ سسٹم کو جو مزہ چکھانے کا جو کانسیپٹ ہے نون لیگ کا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, جب ان کے خلاف ہو تو پھر
چڑھ دوڑتے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہو. یہ صرف نیریٹو بلڈنگ ہے, ایکچوئل میں اس میں کچھ نہیں ہے. میں ایکسپٹ کرتا ہوں, آج یہ آپ ان کہتے ہیں کہ حد تک عزت کا جو انہوں نے قانون بھیجا ہے پنجاب اسمبلی میں, ہم سے غلطی ہوئی تھی. وہ پیکا والا جو قانون تھا اس میں سب مسٹیکس تھی, وی لرنڈ اٹ. ہم نے فواد بھائی کو کہا, انہوں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا, اس میں امینڈمنٹ ہوئی. آج حد عزت کا جسٹ بیکاز کیونکہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ ٹریڈ کر رہی ہے, آپ حد عزت ڈر رہے کہ جی اگر وہاں پہ مریم نواز کی ٹوپی کے اوپر بات ہوگی جو وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پہن رہی ہے تو اس کو 3 سال کی سزا. یو کین ناٹ ہیو دیز تھنگ. آپ کو لرن کرنا پڑے گا, بٹ بیکاز مجھ سے کسی نے کہا جی کہ نون لیگ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے, آر یو ولنگ ٹو ڈو اٹ؟ ہم تو ولنگ شاید ہو نہ ہو, آر دے ولنگ ٹو ڈو اٹ؟ بیکاز یہ بینیفیشری ہیں سسٹم کے. ہر بندہ جو بینیفیشری ہوتا ہے نا, اس طاقت میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, وہ پھر کسی طرف دیکھنا نہیں چاہتا. اب عطا اللہ تارڑ کی اسٹیٹمنٹ جسٹس کیانی کے اوپر, آئی واز امیزڈ. ہاؤ کین یو ٹیل اے سٹنگ جج کہ تم قیود میں رہ جاؤ, آپ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے؟ اس نے کہا کیا کہ جی شاعر کو حاضر کر دو. اس میں سے کہا جی اگر کوئی جواب نہیں دے گا آئی کال دا کیبنٹ. اس نے کہا کیبنٹ کیسے بلا سکتے ہیں بھائی؟ وہ شخص کی بیوی کہاں جائے گی جس کا خاوند نہیں مل رہا فار دا لاسٹ 7 days؟ مجھے اس ایشو پہ آنے دے ذرا. یہ جو پنجاب کے اندر رانا صاحب بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے یہ بھی ٹاکس پہ کہا ہے کہ ہم تو سنجیدہ ہو جائیں, لیکن وہ آپ کی سنجیدگی کے اوپر نہیں فلی اعتبار کر سک رہے. مگر سر یہ ڈیفیمیشن ایک کرمنل آفینس نہیں ہوتا, نان بیلیبل آفینس نہیں ہوتا. پنجاب میں جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک کرمنل آفینس بنا رہے ہیں. ڈیفیمیشن کے لاز کو تگڑا کر دیں, ان کو اپلیکیبل کریں کہ وہ نافذ العمل ہوں, نہ کہ سر کہ اب الیکٹرانک, پرنٹ, سوشل میڈیا ہر ایک کے اوپر آپ ایسی قدغن لگائیں کہ لاکھوں کروڑوں کے اندر فائن بھی ہوں ورنہ سیدھا جیل لے جائیں. یو میکنگ اٹ اے کرمنل آفینس سر. آپ وہی غلطی کر رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کرنے جا رہی تھی. پہلے تو میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں. میرا خیال ہے بات کی ہے انہوں نے کہ کیا میں حلفاً کہہ سکتا ہوں. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اپنا الیکشن میں نے لڑا ہے کہ اگر میں نے ایک ووٹ بھی اس قسم کا ہو تو میرا حلقہ کھول لیں. بالکل اگر کوئی غلطی نکلا ہو تو ان کا شاید نکلے وہاں پہ. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میرا الیکشن ساری دنیا جانتی ہے, ان کا بانی جانتا ہے پی ٹی آئی کہ میرے حلقے میں مجھ سے حلف لے لیں. یہ جو بات کی ہے تو میرا اس کے بعد ان کو بات نہیں کرنی ہے. میں حلقہ کھولنے کو بھی تیار ہوں. آگے بات انہوں نے کی کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے غلط کیا, ہم نے غلط کیا, ہم نے غلط کیا. لیکن آج بھی ہم نے, ہمارا تو میرا اپنا بالکل ڈفرینٹ ویو ہے, لیکن ہمارے ثناء اللہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. کیا یہ ڈیموکریٹک ہے؟ اگر کیا یہ پولیٹیکل لوگ ہیں؟ کیا صرف پرائم منسٹر ہی بنے تو تبھی ہے؟ بہت اس سے اباب اگر ہو بندہ تو وہ ہوتا ہے صحیح بندہ, لیڈر یا جو کہلاتے ہیں جی ان کو ہے کوئی ملک کے ساتھ یا سسٹم کے ساتھ, تو بات کریں نا تو آگے بڑھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات خود آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے ہے ساری باتیں یہ کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی, ہم سبق سیکھے ہیں, سبق کدھر سے سیکھے ہیں. آج بھی ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ آج بھی ان سے این آر او لینا چاہتے ہیں, آج بھی ان سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بات تو چھوڑیں, باتوں کو سب کو پتہ ہے, کنڈکٹ کا, کریکٹر کا, سوچ کا, ایکو کا, جو بھی ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے بات کی, جو یہ ڈیفیمیشن لاز ہیں, مجھے بتائیں اس وقت کسی کی کوئی عزت محفوظ ہے؟ آج نہ نیشنل ٹرسٹ کسی کو سامنے ہے, نہ کسی کی ذات کا کسی کو اس کی عزت محفوظ ہے, نہ اس کے کسی گھر والے محفوظ ہیں, نہ کسی اس کی پرسنل لائف محفوظ ہے. یہ ہو کیا رہا ہے یار؟ سر یہ بات آپ کی درست ہے, مگر رانا صاحب پروڈا, ایبڈو, پی پی او, پیکا, ہر دور کے اندر ہم نے یہ کام دیکھے. فواد چودھری صاحب بھی اپنی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے آئے تھے. اگر اس قسم کے حالات ایکسٹرا آرڈنری خراب ہوں تو ایکسٹرا آرڈنری پھر میت لینے پڑتے ہیں. میں تو اس حق میں ہوں, ذاتی طور پہ بھی حق میں ہوں بالکل. اس طرح کام نہیں چلے گا کہ ہمارا آپ نے کر کے دیکھ لیا یہ سارے جو ہم نے لاز بنائے ہیں, سارا کچھ کیا ہے, لیکن کوئی چیز کام نہیں آ رہی. اس طرح تو نہیں چلے گا. فری فار آل ہوا ہے. اس طرح دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہے تو مجھے بتا دیں. سر ایچ آر سی پی نے کہا ہے کہ آپ یہ بل آزادی اظہار کا گلا گھونٹ رہا ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ میں یہ اظہار سے کون منع کرتا ہے, لیکن گالی گلوچ اور اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا سر پہ جو میں آپ کی بات درست ہے, آپ کی بہت حد تک درست ہے, مگر کرٹیسزم کو سٹائفل کرنا, گلا گھونٹنا, حریفوں کا اپوزنگ ویو پوائنٹس کو ختم کرنا, ڈسینٹ کو ختم کرنا, رائیولز اور کرٹس کا ستیہ ناش کر دینا, آپ ایجنٹ بن جائیں دشمنوں کے. سر ٹھیک ہے, مگر آپ اس کی لپیٹ میں تو آپ سارے صحافیوں کو گھیر لیں گے سر, سب کو ختم کر دیں گے. میں آپ بھی پاکستانی ہیں, مجھے دیکھیں کیا ریاست کے جو دشمنوں کے, ہمارے ریاست کے دشمن ہیں, ان کے اگر ہم اہلکار بن جائیں,
اپنی کسی سیلف انٹرسٹ میں، ویسٹرن انٹرسٹ میں، کسی غصے میں، کسی اور معاملات میں، تو یہ کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب. سینیٹر پپی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. ویری شارٹ بریک. خطرناک جلد بازی، irrational decisions، ڈیفیمیشن کرمنل offense نہیں ہوتا، نان بیلیبل offense نہیں ہوتا، سول سوٹ یعنی فائن بڑھا دیجئے ضرور، مگر اس کے بالکل برعکس پنجاب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. اسٹے ود اس. خطرناک ہے، جلد بازی میں ہو رہا ہے، منطق سے بالکل خالی ہے. جو بلز لے کر آ رہی ہے حکومت اور جو اتھارٹی قائم کر رہی ہے وفاقی حکومت. بات کریں گے سینئر صحافی مظہر عباس صاحب سے. مظہر عباس صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. HRCP اس بل کو جو پنجاب میں آج پیش ہوا ہے پارلیمان کو آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کے مترادف قرار دے رہی ہے. واٹ از دا گورنمنٹ ڈوئنگ سر؟ شکریہ مہر. دیکھیے، مجھے تو میں نے پڑھا ہے یہ بل جو پنجاب اسمبلی والا ہے اور میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے نیشنلائزیشن آف میڈیا ہو گیا ہے یہ. یعنی اور کوئی اس ملک میں اور کوئی کسی کی حد تک نہیں کر سکتا، صرف میڈیا کرتا ہے حد تک. اس لیے ڈیفائن کیا گیا. اب یہ بتائیں گے کہ کون ایڈیٹر ہے، ایڈیٹر کی کیا تعریف ہے، اب یہ بتائیں گے کہ جرنلسٹ کی کیا تعریف ہے، اب یہ بتائیں گے کہ حد تک کیا ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کی بات نہیں ہے مہر. مسلم لیگ نون کی نواز شریف صاحب کی جب پہلی گورنمنٹ بنی، اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، اور اس کے ایک پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. جب سیف الرحمان صاحب 97 میں بنے احتساب بیورو کے، تو انہوں نے کسے ٹارگٹ کیا؟ ایڈیٹر کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے، جرنلسٹوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہوا. اس کے بعد ان کی دوسری گورنمنٹ آئی 2013 کے بعد. جو اگر آپ دیکھ لیں 2016 میں جو پیکا ایکٹ لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ اس وقت جب پیکا آیا تھا تو اس وقت تو بہت شور کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس سے بھی سخت قانون لے کر آنے لگے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. اب یہ نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے. یہ بنیادی طور پہ یا تو میڈیا سے الرجک ہیں. سر، آپ جانتے ہیں ادھر ڈیفیمیشن لاز ہیں، ان کو نافذ العمل کریں. 2002 کا بنا ہوا بھی آپ کو کہتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر 90 دن کے اندر آپ ریپ اپ کریں سب کچھ. وہ عمل درآمد نہیں ہوگا، مزید گلا گھونٹیں گے. آپ نے ایک بڑی مزے کی بات کی کہ میڈیا سے الرجک ہے مسلم لیگ نون. شاید آپ خود انگیج ہوئے ہوئے پریس اور بک رجسٹریشن آرڈیننس جو سندھ میں لایا جا رہا ہے اس کو آپ ریویو کر رہے ہیں، مگر کیا ہر جگہ آج کے دور میں ہر حکومت جو ہے وہ ٹارگٹ میڈیا کو ہی کر رہی ہے؟ میڈیا اٹیک کے اندر ہے، یہ سب الرجک ہیں؟ پچھلے روز بھی کوئٹہ پریس کلب میں جو ہوا سیمینار کی اجازت بلوچ ملی یکجہتی کاؤنسل نے جو لی، اس کا بھی بتائیے گا سر. ادھر بھی انتظامیہ نے تالے لگا دیے، وابڈا کے تھرو پریس کلب کی لائٹس آف کر دی. ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ دیکھیے، اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ کہیں حکومت، کہیں غیر سیاسی لوگ، مطلب سوائے میڈیا کے اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ سوائے میڈیا کے اور کوئی غلط کام نہیں کر رہا. باقی یہ سب بالکل جو ہے وہ ڈرائی کلین ہوئے ہیں، اور ظاہر ڈرائی کلین ہی ہوئے ہوں گے. لیکن کوئٹہ پریس کلب کا آپ نے پوچھا، اس سے پہلے جو میڈیا جو فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے وہ تو اور بھی خطرناک ہے. وہاں تو سزائیں دینے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، 2 سال کی سزا ہوگی. خواجہ آصف صاحب بڑے جو ہے آستینے چڑھا کر یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ دیں سزائیں، آپ بند کر دینا الیکٹرانک میڈیا کو. بند کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ بند کر دیں، سب پہ پابندی لگا دیں. آپ نے ایکس پر پابندی لگا دی تو ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے کون سی پابندی ہٹائی؟ آپ کہتے ہیں، خود انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ مجھے یہ قانون، یہ ایکس پر پابندی پسند نہیں ہے. بھائی آپ کو پسند نہیں ہے، پابندی تو آپ ہی کی حکومت نے لگائی ہوئی ہے. یہاں سوال جب کیا جاتا ہے کہ جی اعظم تاڑڑ صاحب کی، ابھی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ جو ہے، ایک شہری غائب ہو جاتا ہے، کوئی صحافی غائب ہو جاتا ہے، کوئی سیاسی کارکن غائب ہو جاتا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو برآمد کرے؟ صرف کیا یہ کہنا کافی ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں کیا؟ بھائی آپ نے نہیں کیا تو سیکرٹری انٹیریئر، سیکرٹری ڈیفینس، یہ انہی کی حکومت وقت، وزیر اعظم، یہ آئین کیا کہتا ہے کہ شہریوں کے جان اور مال کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ وہ ذمہ داری پوری نہیں کریں تو کورٹ کیا کرے؟ کس سے پوچھے کہ وہ شہری کدھر چلا گیا، کون لے گیا اس شہری کو؟ سر، پنجاب اسمبلی نے بل منظور بھی کر لیا ہے حد کے عزت کا.
اب خیر منائیے کیونکہ ادب وقت نہیں، یہ کچھ بھی کر لیں. دیکھیں مہر، یہ کچھ بھی کر لیں، اور میں بالکل پی ایف یو جے سے بھی، تمام میڈیا اسٹیک ہولڈر سے بھی یہ بالکل درخواست بھی کروں گا اور چاہوں گا کہ مذاکرات اب نہ کیے جائیں جب تک یہ بل واپس نہ ہو. حکومت سے کسی قسم کے مذاکرات نہ کیے جائیں جب تک یہ پہلے یہ بل واپس لیں، بیٹھیں، پھر بیٹھ کے اگر کوئی چیزیں کرنی ہے تو کریں. اس میں یہ جو ہے یہ ڈریکونین لا لانا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ہم ابراہیم رئیسی کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ نیک کام کرنے والوں میں سے ایک ہیں. یہ پیغام ناظرین ایرانی صدر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آخری پیغام ہے کہ جو جاری کر دیا گیا. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی المناک حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے. ابر آلود موسم، گہری دھند میں لپٹے پہاڑ، حد نگاہ صفر. ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر ورزگان کے پہاڑوں میں گر کر تباہ. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ دیگر 7 افراد سمیت جاں بحق ہو گئے. یہ کل اتوار کے روز آذربائیجان اور ایران کے سرحدی علاقے میں 2 ڈیموں کا افتتاح کرنے پہنچے. تقریب میں شرکت کی اور واپسی پر ان کا قافلہ 3 ہیلی کاپٹرز میں واپس تبریز شہر آ رہا تھا. 2 ہیلی کاپٹر بحفاظت اپنے مقام پر آ گئے، لیکن صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر سے ٹیک آف کے 30 منٹ بعد تمام تر کمیونیکیشن اور رابطہ منقطع ہو گیا. وزگان کے پہاڑوں پر شدید موسم کی وجہ سے صدر کا ہیلی کاپٹر کریش کر گیا. صدر رئیسی ایرانی ہی نہیں، عالم اسلام کے ایک متحرک، سگیر اور اصول پسند لیڈر مانے جاتے تھے. 2 مرتبہ صدارتی انتخاب انہوں نے لڑا بھی اور 2021 کے صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کی. 3 اگست 2021 کو قصر صدارت سنبھالی اور صدر رئیسی نے ایسے مشکل وقت میں تب ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تھی کہ جب ایران شدید سماجی اور معاشی دباؤ کا شکار تھا. ایک طرف جوہری پروگرام پر سنگین امریکی پابندیوں اور دوسری جانب محسا امینی کی دوران حراست موت کے بعد ایران شدید اندرونی اور بیرونی مشکلات میں گھرا ہوا تھا. رئیسی کے ہی دور صدارت میں ایران اور سعودی عرب حیران کن طور پر ایک دوسرے کے قریب آئے. دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی بحالی اور معاہدہ صدر ابراہیم رئیسی کی بھی بڑی کامیابی مانا جاتا تھا. موقف رکھنے والے ابراہیم رئیسی کا دور حکومت ایران پر پابندیوں کے حوالے سے خاصا مشکل بھی رہا. ان کے سخت گیر لہجے کی وجہ سے ایران کو بیرونی دنیا سے شدید رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا. ان کے دور میں اندرونی جو کیفیت تھی وہ بھی کشیدہ تر رہی. اندرون ملک مہنگائی میں اضافہ بھی ہوا، عوام میں اشتعال بھی پیدا ہوا اور خواتین کے حجاب کے معاملے کو لے کر بھی رئیسی کو سخت مزاحمت اور کرٹیسزم کا سامنا رہا. اور ساتھ ہی محسا امینی کے دوران حراست ہلاکت نے ملک بھر میں مظاہروں کو طول دے دیا. مگر اسرائیل اور امریکہ مخالف لابیوں میں ابراہیم رئیسی کو بڑی شہرت حاصل رہی. ابراہیم رئیسی کے حادثاتی موت کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال پر خطرات کے بادل منڈلاتے دکھائی دے رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کو سازش سے بھی جوڑا جا رہا ہے اور بین الاقوامی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس بڑی ہلاکت کی گونج پورے مشرق وسطی تک سنی جائے گی. ایسوسی ایٹڈ پریس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے خطے میں دیگر اتحادی بھی تنازعات میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور مسلسل اس جنگ کو وسعت دینے کی دھمکی دیتے رہے ہیں. ناظرین، اس وقت لیبنان، شام، عراق، یمن، فلسطینی علاقوں میں ایران کے کئی حمایت یافتہ گروپس موجود ہیں. مشرق وسطی میں پہلے سے ہی تناؤ اور کشیدگی کے ماحول میں ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کے ہیلی کاپٹر کا غیر معمولی واقعہ آئندہ مشرق وسطی کی غیر متوقع صورتحال کا باعث بھی بن سکتا ہے. سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے بھی صدر رئیسی کی شہادت کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی ہماری جو ایویشن انڈسٹری ہے اس کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ایرانی عوام امریکی حکومت کے جرائم کو فراموش نہیں کریں گے. اس سے پہلے بھی ایران نے پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی ذمہ داری بھی امریکہ اور اسرائیل پر عائد کی تھی اور بعد ازاں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ نے یہ اعتراف کیا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے خلاف امریکی آپریشن میں اسرائیل ملوث ہے. اور اب اگر صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت کے پیچھے امریکہ یا اسرائیل میں سے کسی ایک کا بھی سراغ ہاتھ لگ گیا تو یہ واقعہ مشرق وسطی کو کسی بڑے حادثے سے دوچار کر سکتا ہے. اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.